पंचायत का मैदान आज पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ था। गांव के बुजुर्ग, इज़्ज़तदार और नौजवान सभी जमा थे। एक तरफ दर्राब खान चेहरे पर सख्ती लिए खामोश बैठा था, मगर आंखों में उदासी की गहरी परछाइयाँ साफ झलक रही थी। इनका छोटा भाई कत्ल हुआ था और आज इसी कत्ल का फैसला होना था। सामने ही शाहिद साहब अपनी बीवी रहमत बेगम और बेटी साइमा के साथ बैठे थे। शाहिद साहब का चेहरा नदामत और परेशानी की शिद्दत से जर्द हो चुका था। रहमत बेगम की आंखों में आंसू मुसलसल बह रहे थे और साइमा जो कि सरापा कांप रही थी, अपनी नज़रें झुकाए लज रही थी। इसके बराबर इसका मंगेतर रईस खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेबसी के आसार वाज़िया थे। सरदार ने दर्राब की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, बेटा, खून का बदला खून से लेना हमेशा ठीक नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस मामले को सुलह के साथ ख़त्म करें। शायद माफ़ी मांगने को तैयार है। शाहिद साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। दर्राब बेटा, मेरे बच्चों ने गलत किया है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर खुदा के लिए हमें बख्श दो। मैं तुम्हारे कदमों में हूँ। ये गुनाह मेरी गर्दन पर लिख दो, मगर माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने पर आ गए थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो पाँव पकड़ ले। रहमत बेगम भी मुंह पर दुपट्टा रख कर बोली थी, बेटा, मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब मत करो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। आप लोग तो बड़ी हवेली वाले हो, आपके अम्मा कितनी नेक औरत हैं। खुदा के लिए हमें बख्श दो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये माँ तुम्हारे आगे जोली फैला रही है, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। दर्राब खान, जो अभी तक खामोश था, यकदम हत्थे से उखड़ गया। कुर्सी को धकेल कर खड़ा हुआ और दहाड़ कर बोला, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि मैं मुफ्त माफ़ी से मान जाऊं। मुझे वनी चाहिए, ये लड़की जिसकी बदौलत मेरा भाई मरा है, यही लड़की मुझे वनी में चाहिए। यकदम पंचायत में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दर्राब को रोक सके। साइमा का रंग फक हो चुका था, जैसे जान ही निकल गई हो। सब जानते थे कि वनी होने वाली लड़की की ज़िंदगी भेड़ बकरियों से बदतर हो जाती है। शाहिद साहब की आंखों में वहशत उमड़ आई। वो फ़ौरन दर्राब के कदमों में गिर गए। बेटा, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसने किसी का खून नहीं किया, वो बेकसूर है। रहमत बेगम तड़प कर बोली, हम बर्बाद हो जाएंगे। सरदार जी, कुछ बोलें, इस जुल्म को रोकिए। साइमा की आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। इसका पूरा वजूद लज रहा था। रईस ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कुछ बोलना चाहता हो, मगर दर्राब खान की खूनी नज़रों ने इसे खामोश कर दिया। यही तो वो ना हिजाज था जिसकी वजह से इसका भाई इस दुनिया से गया था। ऐसे कैसे वो इसकी बात सुन लेता? दर्राब ने एक बार फिर पंचायत के बुजुर्गों की तरफ देखा। मेरा आखिरी फैसला है, अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो मत दो, मगर मैं अपना फैसला खुद कर लूँगा। सरदार ने गहरी सांस ली और पूरे मजमा पर नज़र दौड़ाई। सब जानते थे कि अगर दर्राब को रोका नहीं गया तो खून की होली खिलने वाली थी। खेलने से भी देर नहीं करेगा। सब जानते थे कि वो किस दिमाग का शख्स है। कोई भी आदमी इसके सामने खड़ा होकर बात नहीं कर पाता था। सब जानते थे कि वो कितना उल्टे दिमाग का इंसान है। शाहिद, तुम्हें अपनी बेटी कुर्बान करनी होगी, ये पंचायत का फैसला है। सरदार ने सख्ती से कहा, वैसे भी कत्ल तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, तो बेहतर होगा कि यही खमाजा भुगते। रहमत बेगम एक बार फिर रोना शुरू कर चुकी थी। साइमा का जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था, इसको अब अपनी मौत नज़र आ रही थी। रईस ने मुट्ठी भींच ली, मगर वो कुछ न कर सका। दर्राब खान की आंखों में एक चमक सी आई। आज इसका इंतकाम मुकम्मल हो रहा था। वो जानता था कि इसकी माँ इस फैसले के खिलाफ होगी, इससे नाराज़ हो जाएगी, इससे बात नहीं करेगी, लेकिन वो अब माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। इसके लिए इसका छोटा भाई इसके बेटे की तरह था, ऐसे कैसे वो इसका खून माफ़ कर देता? इन दोनों की मौजूदगी में ही तो कत्ल हुआ था और वो दोनों ही इस कत्ल के ज़िम्मेदार थे। पंचायत के मैदान में गहरा सकूत छाया था। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शाहिद साहब और रहमत बेगम अपनी बेटी के लिए ज़मीन आसमान एक किए बैठे थे, मगर दर्राब खान के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सख्ती और गुस्सा। सरदार साहब ने आखिरी बार कोशिश की, बेटा दर्राब, वनी कोई हल नहीं। एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? इंतकाम की आग में जलने से कुछ हासिल नहीं होता। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोच लो। ज़िंदगी किसी की इज्जत बर्बाद करने से नहीं, माफ़ करने से बड़ी होती है। दर्राब खान की मुट्ठी भींच गई। इसने सख्त नज़रों से सरदार को देखा। मेरा फैसला अटल है सरदार, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे भाई का खून बहा सिर्फ यही है, और अगर पंचायत में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूँगा। इसकी आखिरी बात गूंजी तो सबके दिल दहल गए। दर्राब के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि सरदार साहब ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सर हिलाया। मौलवी को बुलाओ, ये सुनना था कि रहमत बेगम की चीख निकल गई। नहीं सरदार जी, रहम करें, खुदा के लिए मेरी बेटी पर रहम करें। शाहिद साहब ने ज़मीन पर बैठकर सरदार के पाँव पकड़ लिए। सरदार जी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। इसने कुछ नहीं किया। रईस भी जब्त किए खड़ा था, हालांकि सारा इल्ज़ाम अपने सर ले चुका था, लेकिन इसके बावजूद फैसला वनी का ही हुआ था।
پلیز خدا کے لیے میری فریاد سنیں۔ سردار صاحب نے نظر چرا لی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا۔ ایک آدمی تیزی سے مولوی کو بلانے دوڑا۔ چند ہی منٹ میں گواہ بھی پنچایت میں آ چکے تھے۔ دراب خان خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سختی سے پتھر کی طرح بے تاثر ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سائمہ سر جھکائے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ مولوی صاحب نے سائمہ کا نام پکارا۔ بیٹی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ پنچایت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سائمہ پر جم چکی تھی۔ سائمہ کی نظریں زمین میں گڑی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنسو پلکوں سے لڑک کر رخسار پر آ گرے۔ وہ جانتی تھی کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماں باپ کی بے بسی، رئیس کی خاموشی اور دراب خان کی صفاقی، سب کچھ اس کی قسمت پر مہر لگا چکے تھے۔ رئیس خاموش نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی مگہتر کے لیے آواز اٹھائی تھی، پورا الزام اپنے سر لیا تھا، لیکن شاید دراب خان بہت ہوشیار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بہت آسانی سے پورا معاملہ اپنے حصے میں کر لیا تھا۔ ونی کی رسم ایک لڑکی کو تکلیف دینے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ پورے خاندان کو اب گھسیٹ دینا چاہتا تھا۔ اس نے بمشکل لب ہلائے۔ قبول ہے۔ پنچایت میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ سائمہ کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر لب کپ کپاتے ہوئے بولے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرانے پر وہ جیسے ہار گئی، اپنی قسمت کے آگے، اپنی بے بسی کے آگے، اپنی عزت و زندگی کے آگے۔ اس کی آواز مزید دب گئی، آنکھیں بھیگ گئی، اور آخری بار اس نے کہا، قبول ہے۔ دراب کی آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں صفاقی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کا سوال کیا تو اس نے کسی جذبات کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، قبول ہے۔ دوسری بار مولوی صاحب نے دہرایا۔ دراب کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد تھی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہونے پر اس نے گردن اٹھائی، سائمہ کی طرف دیکھا جو ایک مجبور قیدی کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایک شفاف مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی، اور اس نے آخری بار کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی دراب خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لمبے قدموں سے شاہد صاحب اور رحمت بیگم کے قریب آیا، اور اس کے چہرے پر غرور اور لہجے میں برف سی سردی تھی۔ آج سے تمہاری بیٹی کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ اب ہمارے گھر کی صرف ایک غلام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بات اس نے جان بوجھ کر کہی تھی تاکہ وہ لوگ تڑپتے رہیں۔ رحمت بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، دراب سائیں، یہ ظلم مت کرو، یہ تمہاری بیوی ہے، اسے عزت دو۔ دراب نے انہیں سخت نظروں سے گھورا۔ عزت؟ یہ لفظ میرے لیے بے معنی ہے۔ جس کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے چھین گیا، اس کے لیے عزت کیسی؟ اب یہ میری ہے، جیسے چاہوں اسے رکھوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر سائمہ کا بازو پکڑا اور سختی سے کھینچ لیا۔ سائمہ نے چیخ مار کر ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا، امی! مگر دراب نے مزید زور لگا کر اسے گھسیٹ لیا۔ یہ رونے دھونے کی عادت چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہارے مقدر میں یہ تکلیف ہی ہے۔ شاہد صاحب بے بسی سے دیکھتے رہ گئی۔ رئیس نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، مگر کچھ نہ کر سکا۔ دراب خان نے سائمہ کو پنچایت کے سب لوگوں کے سامنے گاڑی تک گھسیٹا۔ وہ بار بار مزاحمت کرتی رہی، روکتی، مگر اس کی گرفت اگاہنی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور سائمہ کو اندر دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر سیٹ سے جا ٹکرائی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا، اپنی طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ایک جھٹکے میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سائمہ مسلسل رو رہی تھی، مگر دراب خان کی آنکھیں سڑک پر جمی تھی۔ حویلی کی طرف بڑھتی گاڑی میں صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، اور دراب خان کے چہرے پر شفاف خاموشی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دراب خان ہی تکلیف اٹھانے والا ہے، کیونکہ جس کو وہ لے کر جا رہا تھا وہی اس کو ایسی تکلیف دینے والی ہے جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی۔ دراب نے دروازہ کھولا اور آگے بڑھ کر سائمہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ہچکیاں لیتی لرزتی، معافی کی بھیک مانگتی۔ دراب سائیں، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ سائمہ کی آواز درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب رئیس کا کام تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا دراب سائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ دراب کے چہرے پر ایک لمحہ کو بھی نرمی نہ آئی۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ کسی پتھر کو پکڑے ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی نور جہاں بیگم کھڑی تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، سنجیدگی اور سادگی کی مورت بنی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ اس لمحے کی منتظر تھی، شاید کسی خاموش دعا کی قبولیت دیکھ رہی تھی، مگر جو ہو رہا تھا وہ ان کی دعا نہیں تھی۔ دراب کی نظریں ان کی آنکھوں سے ملی، وہ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ ان کے نرم مگر کڑے انداز نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہوں۔ دراب نے ایک جھٹکے سے سائمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں خوف، آنسو اور گہری بے بسی تھی۔ بانو! دراب کی آواز گونجی۔ ایک ملازمہ فوراً لپک کر آئی، سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ دراب کا لہجہ
کسی غیر متنزل فیصلے کی طرح سخت تھا۔ سائمہ نے آخری بار نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا، شاید رحم کی امید میں، مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ بانو نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما اور اوپر لے جانے لگی۔ جیسے ہی سائمہ نظروں سے اوجھل ہوئی، نور جہاں بیگم نے قدم آگے بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ذراتے دار تھپڑ دراب کے چہرے پر پڑا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ دراب کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بس ضبط تھا اور وہی سختی جو برسوں سے اس کی پہچان تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں؟ نور جہاں بیگم کی آواز لستی مگر مضبوط تھی۔ دراب نے آہستہ سے سر اٹھایا مگر بولنے کی جرات نہ کی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ونی نہیں لوگے، کسی بے قصور پر ظلم نہیں کرو گے۔ جس نے قتل کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ تم نے کیا کیا؟ ایک معصوم لڑکی کو قید کر لیا۔ تمہارا دل کیسے مان گیا یہ سب کرنے کو؟ دراب کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، یا شاید کچھ مزید سخت ہو رہا تھا۔ سردار صاحب معافی مانگ رہے تھے۔ دراب کی آواز میں غصہ تھا، ضبط تھا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، یا ونی لی جائے گی یا پیسے سے معاملہ ختم ہوگا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ میں پیسے سے مان جاتا۔ نور جہاں بیگم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، انگلی اٹھا کر دھمکی دی، خبردار جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی انسان ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ اب جو ہو چکا اسے تم سدھارو گے۔ خبردار جو تم نے کسی کی اولاد پر ظلم کیا۔ ہاں، جس نے قتل کیا تھا، تم اس کو سزا دیتے تو میں تمہیں ایک الفاظ نہ کہتی، لیکن اب میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ دراب سائیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ دراب کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، اس کے قدم پیچھے ہٹے، پھر وہ دندناتا ہوا پلٹا اور بنا کچھ کہے حویلی سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، کہنے کو حویلی کا بڑا بیٹا تھا، لیکن کبھی اپنی ماں کے سامنے اس نے نظر اٹھا کے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ انہیں ملکہ کہتا تھا، وہ اپنی زندگی کا حکمران مانتا تھا، لیکن آج ان کا یہ رد عمل اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، وہ خدا ترس تھی، ان میں بہت رحم تھا، لیکن وہ اتنا مہربان اور بڑے دل کا مالک نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو معاف کر دیتا جس کی وجہ سے اس کا بھائی فوت ہوا تھا۔ اس میں اتنی قوت برداشت نہیں تھی۔ وہ حویلی سے سیدھا ڈیرے پر آیا تھا تاکہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ اس کے جذبات کو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، کوئی نہیں پہچان رہا تھا کہ وہ کتنے دکھ میں مبتلا ہے۔ ہاں، وہ بڑا تھا، لیکن وہ بھی تو انسان تھا، اس کے سینے میں بھی تو دل تھا، لیکن کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ دکھ اس کو بھی ہے، تکلیف میں وہ بھی مبتلا ہے۔ وہ ڈیرے میں داخل ہوا تو ارد گرد پھیلی ویرانی اس کے اندر کے سناٹے سے کم نہ تھی۔ باہر کے برآمدے میں چند چراغ جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی بھی اس کے دل میں بے بسی تاریکی کو مٹا نہ سکتی تھی۔ قدم بوجھل ہو چکے تھے، جیسے ہر قدم اٹھتا زمین میں دھنستا جا رہا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، غصہ، بے بسی، دکھ سب مل کر اسے کسی منور میں دھکیل رہے تھے۔ آخرکار وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے وہ سر جھکا کر زمین کو گھورنے لگا، جیسے وہاں کوئی جواب کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر آنکھیں بوجھل ہونے لگی، گرم آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ کیوں؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، لیکن درد سے بھری ہوئی۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا یارب؟ اس کا سر خود بخود پیچھے جا ٹکا، آنکھیں چھت کی طرف اٹھ گئی۔ بہرام کو ہی کیوں؟ مجھے لے لیتا، مجھے اٹھا لیتا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا، جیسے دیواریں بھی اس کی فریاد پر کان دھر رہی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب مناظر زندہ ہو گئے۔ وہی چھوٹا سا بہرام جس کی معصوم ہنسی کسی پرندے کی چہچہاہٹ جیسی تھی، وہی بہرام جو 5 سال کی عمر میں ماں کی گود سے نکل کر اس کے سینے سے جا لگا تھا، جو اس کے بغیر سونا نہیں چاہتا تھا، بھائی بھائی بول کر اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، وہی بہرام جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر چلنا سکھایا تھا، جو ہر رات اس کے پہلو میں لیٹ کر کہتا تھا، دراب بھائی آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ دراب نے اپنے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھنسا کر سر جھکا لیا۔ میں تجھے بچا نہ سکا بہرام، میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کی ہچکیاں باہر خاموش رات میں گلنے لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ تو نے میرے حصے کی خوشی بھی لے لی، اللہ تو نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے کیوں زندہ رکھا؟ میں کمرے میں بس اس کے سسکنے کی آواز تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے بہرام کا چہرہ تھا، اس کی ہنسی، اس کی معصوم باتیں، اس کے ساتھ گزرا ہر ایک پل۔ دراب خان جو سب کے لیے پتھر تھا، آج مٹی کی طرح بکھر چکا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا اور اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تھک چکا تھا، اسے بھی منو مٹی تلے سونا تھا، لیکن جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ماں یہ درد برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کو جینا تھا، ہاں اس کو اپنی ماں کے لیے ہی جینا تھا، لیکن اس میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی کے ساتھ رحم کرتا۔ لیکن اب ماں کا حکم تھا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ڈیرے پر ہی رہا۔ پورا دن رفتار سے گزر چکا تھا، رات دیر
رات کو وہ ڈیرے سے نکل کر واپس اپنی حویلی کی طرف بڑھا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر رات میں گھر واپس نہیں لوٹا تو اماں پریشان ہو جائیں گی، اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنی تکلیف میں وہ تھا اتنی ہی تکلیف میں زلیخا بیگم بھی تھی، اور یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً رات کے ٹھیک 10 بجے جب دراب خان کی گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ارد گرد سناٹے کی حکمرانی تھی۔ چاندنی رات تھی مگر اس کے دل میں اتنی تاریکی بسی تھی کہ باہر کی چمک دمک بھی اسے دھندلی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی پوچھ میں رکی اور وہ دھیرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ حویلی کے وسیع صحن میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ آہستگی سے کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ نور جہاں بیگم گہری نیند میں تھی۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون سا تاثر تھا۔ وہ قریب آیا، بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ ہاتھ ہمیشہ اسے سکون دیتے تھے، اسے حوصلہ دیتے تھے، مگر آج اس کی اپنی ہستی بے سکون تھی۔ وہ بے آواز اٹھا اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ قدموں میں بے انتہا بوجھ لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا کہ اگر انہیں اٹھایا تو وہ تکلیف سے روئیں گی، اور وہ انہیں اب مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کتنے ہی برے حال میں کیوں نہ ہو، اپنے دکھ کو ہمیشہ وہ اپنے اندر ہی رکھتا تھا۔ یا تو اکیلے میں روتا تھا یا پھر اللہ کے سامنے تڑپ اٹھتا تھا، لیکن کسی انسان کے سامنے، خاص کر کسی اپنے کے سامنے، اس نے کبھی آنکھوں میں نمی بھی نہیں جھلکنے دی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک غیر متوقع منظر اس کے سامنے آیا۔ سائمہ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ اترا ہوا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی۔ جیسے ہی دراب اندر داخل ہوا وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لبوں پر کچھ کہنے کی کوشش تھی مگر الفاظ جیسے خلق میں اٹک گئے ہوں۔ دراب نے ایک سخت برفیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں میں رحم کی کوئی رمق نہ تھی، بس غصہ، تحقیر اور بے زاری تھی۔ چند لمحے وہ اسے گھورتا ہی رہا۔ اماں کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ تم کسی بے قصور کو سزا نہیں دو گے۔ ہاں، قصوروار کے ساتھ تم کچھ کرتے ہو تو ہم ایک الفاظ نہیں بولیں گے، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کا غصہ روک نہیں پایا تھا۔ وہ دہاڑ کر بولا تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ سائمہ کی آنکھیں مزید خوف سے پھیل گئی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کہاں جاؤں؟ اس کی مدھم لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، مگر دراب کے تاثرات میں کوئی نرمی نہ آئی۔ مجھے پرواہ نہیں، نکل جاؤ۔ اس بار لہجہ مزید سخت تھا۔ سائمہ نے ایک آخری امید بھری نظر اس پر ڈالی، مگر وہ اس کی طرف سے مکمل اجنبیوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھی اور بے آواز کمرے سے نکل گئی۔ دراب نے ایک جھٹکے سے اپنی مردانہ شال اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھی، سر بوجھل تھا، ذہن تھکن اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ بغیر کسی توقف کے وہ سیدھا واش روم میں داخل ہوا۔ دروازہ اندر سے لاک کیا اور کپڑوں سمیت شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر اور کندھوں پر پڑا، مگر دل کی آگ ویسے ہی بھڑکتی رہی۔ آنکھیں بند کیے وہ پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ شاید یہ پانی اس کے اندر کے زخموں کو دھو ڈالے، مگر کچھ بھی نہ بدلا۔ درد جوں کا توں رہا، غصہ وہیں موجود رہا، اور دل کی ویرانی مزید گہری ہو گئی۔ لیکن وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانتا تھا اب یہ طوفان ہر روز اٹھے گا اور اسے اسی طرح خود کو تھامنا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے مفت سے انتقام تھی، اور ایک ایسا انتقام جو چاہ کر بھی وہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا حکم تھا کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو پٹخ کر ختم کر دے۔ لیکن شاید خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر لی تھی، یا پھر کچھ اور تھا جو ابھی تک وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ لیکن ہاں، اتنا وہ جان چکا تھا کہ لڑکی معصوم ہے، لیکن اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا کہ وہی معصوم اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے، وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھا۔ کافی دیر وہ شاور کے نیچے ہی کھڑا رہا تھا، اور پھر تھک کر وہ شاور سے نکل کر باہر آیا۔ الماری کی جانب بڑھ کر اس نے اپنے لیے سیاہ شلوار قمیض نکال کر پہنی اور تولیے سے اپنے بھیگے بال رگڑے۔ خود کو مکمل فریش کر کے اب وہ صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ذہن اب بھی بھاری تھا، اس کے اندر کہیں ایک تھکن بسی ہوئی تھی جو ہر لمحہ اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، بھلا اس پہر کون آ سکتا ہے؟ ماتھے پر تیوری چڑھی اور وہ سخت لہجے میں دہاڑا، جو بھی ہے دفع ہو جاؤ، میں مصروف ہوں۔ مگر دستک پھر سے ہونے لگی، پہلے دھیمی پھر قدرے سخت۔ اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، غصہ لیے دروازے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہی سیما ہوا وجود کھڑا تھا، سائمہ۔ دراب کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی پلکیں میچے کھڑی تھی، جیسے خود کو کسی بڑے طوفان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھی اور سانسیں بے ترتیب لگ رہی تھی، مگر دراب کے اندر جو ہلکی سی حیرانی ابھری تھی وہ پل بھر میں سختی میں بدل گئی۔ وہ تیوری چڑھا کر تیز آواز میں بولا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی ہو دروازے پر؟
اپنی موت کو دعوت دینا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا خون پی جائے، بس اپنی ماں کی وجہ سے بے بس تھا۔ سائمہ کے لب کانپے، اس کی پلکیں لرزی، پھر وہ تڑپتے لہجے میں بولی، میں لاؤنج میں اکیلی نہیں سو سکتی، پلیز مجھے اپنے کمرے میں جگہ دے دیں، مجھے اتنے بڑے حال میں ڈر لگ رہا ہے۔ دراب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، شاید حیرت یا شاید حقارت، مگر وہ فوراً ہی پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ اس نے قہر آلود نگاہ سائمہ کے نازک وجود پر ڈالی جو زخم خوردہ پرندے کی مانند دروازے کے سامنے لرز رہی تھی۔ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کے سرد الفاظ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔ سائمہ کی آنکھوں میں بے بسی اتری، مگر دراب نے مزید کچھ بھی سننے سے پہلے ہی دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز حویلی کے سناٹے میں گونجی، جیسے کوئی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ سائمہ کے ہاتھ بے اختیار لرز گئے۔ وہ چند لمحے دروازے کے سامنے ساتھ کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پلٹی۔ لاؤنج کی ویرانی اس کا مقدر بن چکی تھی، لیکن آنکھوں میں کچھ عجیب تھا جو اگر کوئی شخص اس پہر دیکھ لیتا تو کچھ تو سمجھتا، لیکن شاید دروازے کے اس پار وہ شخص اس بات سے بالکل ہی انجان تھا کہ جس لڑکی کو وہ معصوم اور بھولا سمجھ بیٹھا ہے اور جس پر وہ اپنی حکمرانی جتانا چاہتا ہے، اصل میں وہ کوئی اور ہے۔ دراب اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، بازو صوفے کی پشت پر رکھے، نظریں بے مقصد سامنے کی دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ باہر رات کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ایک چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا، سائمہ کا سہما ہوا لرزتا وجود، بھیگی پلکیں، کانپتے ہونٹ اور وہ بے بس درخواست، میں اکیلی نہیں سو سکتی، مجھے ڈر لگے گا۔ دراب کے ماتھے کی رگیں تن گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ کیا میں اتنا سنگ دل ہو سکتا ہوں؟ دل کے کسی کونے سے ایک آواز ابھری، مگر فوراً ہی ایک اور سخت آواز اسے دبا دی، یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے بہرام مرا تھا۔ میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ ہاں ہوں میں سنگ دل۔ وہ خود سے ہی لڑا تھا، مگر وہ ظالم نہیں تھا، کم از کم مظلوموں پر ظلم تو نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر دراب نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سائمہ دروازے کے قریب فرش پر سمٹی ہوئی تھی، اس کا سر گھٹنوں میں دبا ہوا تھا اور کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، شاید وہ رو رہی تھی، شاید نیند اور خوف نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ دراب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی ابھری، مگر فوراً ہی وہ سختی میں بدل گئی۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، چپ چاپ اندر آ جاؤ اور خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ میں تمہاری خلق سے جان نکال لوں گا۔ اس کی دہاڑ میں ایک عجیب گھرراہٹ تھی۔ سائمہ ایک دم چونک کر اٹھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا بستر میں دبک گئی۔ دراب نے صوفے کی طرف دیکھا، وہ چاہتا تھا کہ سائمہ وہاں سوئے، مگر وہ پہلے ہی لحاف میں خود کو چھپا چکی تھی، اس کا آدھا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک سخت سانس لی، دروازہ لاک کیا اور بستر کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ دل تو کیا اس لڑکی کو بستر سے اٹھا کر صوفے پر پٹک دے، لیکن اس کے ہولے ہولے لرزتے ہوئے وجود اسے یہ کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح خدا ترس تھا، لیکن کبھی بھی اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا، نیکیاں کر کے وہ ہمیشہ چھپا لیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ نیکیاں کر اور دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ اور اس کے نزدیک یہ معاملہ رہنا چاہیے، دنیا کو بتا کر نہ کبھی کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ کبھی حاصل ہوگا، اس لیے وہ چپ ہو گیا تھا اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر دراب جانتا تھا کہ یہ مکھ سکون ایک سراب تھا اور اس سراب سے وہ بچنا چاہتا تھا، لیکن شاید اب ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا سحر تھی جس میں وہ دھیرے دھیرے جکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی سوئیاں چلنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹا رہا تھا، لیکن اب اسے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ لی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے اکتائے ہوئے لائٹ آف کر دی۔ وہ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا، صرف اور صرف کمرے میں دوسرے وجود کے ہونے کی وجہ سے وہ لائٹ آف نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مزید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اندھیرے نے پورے کمرے کو اپنی لپٹ میں لے لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر کسی کا نرم لرزتا ہوا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور نظر موڑ کر دیکھا، سائمہ اس کے قریب آ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی ایک عجیب کشمکش تھی۔ دراب کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی، اس نے ایک جھٹکے سے سائمہ کو خود سے دور کیا اور غصے سے داڑا، اپنی حد میں رہو، خبردار جو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی جرات بھی کی۔ سائمہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، وہ کانپتی ہوئی لہجے میں بولی، سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے آپ کے پاس سونے دیں۔ وہ دراب نے ناپسندیدگی سے نظریں پھیر لی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ اس کے سخت الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ سائمہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور لحاف میں خود کو لپیٹ لیا،
مگر اس کے کانوں میں دراب کی دہاڑتی ہوئی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، سناٹا پھر سے چھا گیا۔ دراب نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی، مگر وہ بے چینی سے پھر کروٹ بدلنے لگا۔ اچانک ایک بار پھر نرم سی حرکت اس کے قریب محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سائمہ اس کے اور قریب آ چکی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کے لیے تھم گئی۔ سائمہ نے کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی کی، پلیز مجھے اپنے قریب کر لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ دراب کا دماغ جیسے ایک پل کو سن ہو گیا۔ وہ اسے ایک لمحے کو دیکھتا رہ گیا، اس کے چہرے پر لرزتے جذبات، پلکوں میں قید بے بسی اور آنکھوں میں بسی التجا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس کی بات کا مقصد اور اس کے چہرے پر موجود رنگ کو پہچان نہ پاتا۔ کمرے کی تاریکی میں دراب کے دل کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ سائمہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اس کی نرمی، اس کا لمس۔ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکا۔ سائمہ نے اپنا سر آہستہ سے اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ دراب کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ نرمی، قربت، خاموشی۔ دراب کی نظریں سائمہ کے لرزتے ہونٹوں پر گئی اور اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پا سکتا وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شاید یہ اس بات پر غالب آ چکی تھی کہ یہ لڑکی حلال ہے اور وہ بھلا کیوں اپنا حق مارتا۔ ساری رات وہ اس پر اپنا غم و غصہ نکالتا رہا تھا اور وہ ایک لفظ بول نہیں پائی تھی، بس خاموشی سے اس کے ہر جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ دراب کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحے یوں ہی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، جیسے نیند کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی اس پر حاوی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے لمحے ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے، وہ ایک جھٹکے سے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے پہلو میں سائمہ سکون بھری نیند میں سو رہی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے کسی خوبصورت خواب میں گم ہو۔ دراب نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں چرا لی، جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیز قدموں سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ شاور کھول کر وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے اس کے چہرے پر سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پانی کی بوندوں کو محسوس کر رہا تھا جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پھر وہ چونک گیا، سنبھل کر اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک مترنم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں ہوں سائمہ، کیا میں بھی اندر آ سکتی ہوں؟ دراب کی سانس جیسے تھم سی گئی، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر چپ ہو گیا۔ ایک پل کو سوچنے لگا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ سائمہ اندر آئی، اس کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک تھی۔ دراب کا دل زور سے دھڑکا۔ سائمہ تم؟ دراب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ سائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے شاور کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان دونوں پر گرنے لگی۔ دراب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ شرمیلی مسکان لیے آہستہ سے اس کے اور قریب ہوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں سائمہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک نرم سی مٹھاس تھی، ایک بھروسہ، ایک محبت۔ یہ پھر کوئی چال دراب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے کسی گہرے جذبے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی قربت، اس کی معصومیت اور اس کا اعتماد سب کچھ جیسے دراب کے دل کے بند دروازے توڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سائمہ کے کمر کے گرد آ گئے۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کر لیا۔ سائمہ نے سر جھکا لیا مگر دراب نے نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پانی کے قطرے ان کے چہرے سے ٹپک رہے تھے مگر وہ وقت تھم سا گیا تھا۔ سائمہ کی پلکیں لرزیں، اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور دراب نے اپنے لمس سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ لڑکی مخصوص اس کی بیوی نہیں بلکہ دشمن کی بیٹی بھی ہے، لیکن شاید اس وقت ہر چیز اس کی قربت پر حاوی ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس پر اپنی محبت کی بارش لٹاتا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں شاور لے کر باہر آئے تھے۔ فریش ہو کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا تاکہ ان سے ملاقات کر کے ڈیرے کی جانب جا سکے۔ حویلی کی راہداری میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہو۔ دراب کے قدم اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سانس روکی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نور جہاں بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس کے کندھے سسکیوں سے لرز رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھائے بلک بلک کر اپنے اللہ سے شکوے کر رہی تھی، یا رب، میرے بحرام کو کیوں چھین لیا تو نے؟ کیوں میرے جیتے جی میرا غرور توڑ دیا؟ ان کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ دراب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ صبر کی چٹان بنی رہی تھی، آج اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اپنے مالک کے آگے بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور دھیرے سے جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمبی دعا کے بعد سلام پھیرا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جیسے ہی ان کی نظر دراب پر پڑی، ان کی آنکھوں میں مزید آنسو بھر آئے۔ دراب نے کچھ کہے بغیر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔
وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کے لرزتے ہاتھ اس کے بالوں میں چلنے لگے۔ وہ ماں تھی، چاہے جتنی بھی ناراض ہوتی، اپنے بیٹے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ شفقت ہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تھکے تھکے لہجے میں بولیں، دراب، میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی، تمہیں مارا، مگر بیٹا، میرا غم، میری تکلیف، میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ دراب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے ان کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ نور جہاں بیگم نے ایک طویل سانس لی، جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو یکجا کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس لڑکی پر رحم کرو، ہاں، تم اسے سزا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بحرام چھین گیا مجھ سے۔ مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ دراب نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ماں کی بے بسی تھی۔ مگر بیٹا، تم اتنی سزا مت دو کہ تمہارا اپنا ضمیر تمہیں کبھی معاف نہ کر سکے۔ ہاں، اسے اس کے گناہ کا احساس دلاؤ، مگر اتنا نہیں کہ وہ خود کو مار لے۔ میں نے تمہیں ظالم نہیں بنایا دراب، میں نے تمہیں بحرام کی طرح نرم دل رکھا تھا۔ دراب کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھایا اور ان کے ہاتھ تھام کر بولا، اماں پلیز، آپ رویا نہ کریں، آپ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی بات کو گول کر چکا تھا، کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ تو ان سے اپروول ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اسے اجازت دے دیں اس پر ظلم کرنے کی، پھر تو وہ انتہا کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن رات کے بعد اس کا دل بدلا تھا، ایک عجیب سی گدگدی اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا احساس اپنے ارد گرد محسوس نہیں کیا تھا جیسا احساس وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی نور جہاں بیگم کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دراب کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بحرام کے بغیر رہنا نہیں آ رہا دراب، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی؟ وہ میرا بچہ تھا، میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ دراب نے اپنے بازو ان کے گرد لپیٹ دیے۔ آج وہ پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا، ایک ایسے غم کے سامنے جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر اندر ہی اندر وہ خود بھی رو رہا تھا، کسی کمزور لمحے میں نہیں، بلکہ ایک ماں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے جو شاید کبھی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا، ان کو سمجھاتا رہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ یا میں، ہم میں سے کوئی اس حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اچانک سے گھر میں اس بات کی خبر آ جانا کہ بحرام اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بات پورے گھر کو ہلا چکی تھی۔ پورا خاندان بکھر گیا تھا۔ جتنی چہل پہل وہ گھر میں رکھتا تھا، ایسا کوئی وجود نہیں تھا جو حویلی کو پر رونق رکھتا، مخص ایک اسی کا وجود تھا جو ہر کسی کو ہنستا کھیلتا دکھنا چاہتا تھا، ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے رکھتا تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ہمیشہ اپنا باپ دراب کو ہی محسوس کیا تھا، اور ماں کو تو وہ ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بناتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا، اس کا جانا ہر ایک کی کمر توڑ چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اندر کوئی خلا ہو جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے نگاہیں نیچے کی، دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا، مگر جیسے ہی دروازے کے دہلیز پار کر کے باہر آیا، وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی سائمہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ ستا ہوا، مگر نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظوں میں نہ ڈھال پا رہی تھی۔ دراب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہی نظر انداز کر کے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سائمہ نے اس کی چوڑی پوچھ پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ اس کی چال میں ایک روایتی سختی تھی، مگر آج کچھ وہ بوجھل سا لگ رہا تھا۔ وہ اسے جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ معصوم نہیں تھی۔ وہ رخ موڑ کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم نے اسے دیکھ کر خاموشی سے اپنی جائے نماز ایک طرف رکھی اور تسبیح اٹھا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ غصہ نہ نرمی، بس ایک سرد سی خاموشی۔ سائمہ نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور ان کے پاس جا کر رک گئی۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکی، جیسے الفاظ کھو گئے ہوں، مگر پھر یکدم وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، ماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں، میں واقعی ندامت محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں بے قصور ہوں، قصوروار میرا مگیتر ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نور جہاں بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تسبیح کے دانے گھماتی رہی، ان کے خاموش چہرے پر نہ کوئی غصہ نہ کوئی نرمی، جیسے وہ کسی امتحان میں ڈال رہی ہوں۔ سائمہ نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پئیں گی؟ نور جہاں بیگم نے چند لمحے کچھ نہ کہا، پھر مختصر سی سرگوشی ان کے لبوں سے نکلی، ہاں بنا دو۔ شاید وہ اس کی معافی اور اس کی باتوں سے پگھل گئی تھی، ویسے بھی وہ ایک خدا ترس عورت تھی، کسی کی بات کو اس طرح وہ نظر انداز کر کے اس کا دل نہیں دکھاتی تھی۔ سائمہ کے ہونٹوں پر ایک بار پھر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کوئی خیال اندر ہی اندر پک رہا ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں دو ملازمائیں کام میں مصروف تھیں، مگر اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ سائمہ نے ان پر ایک تیز نظر ڈالی اور نرم مگر سخت لہجے میں کہا، تم لوگ باہر جاؤ، میں خود چائے بنا لوں گی۔
ملازمانوں ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی کچھ نہ بولی۔ جو لڑکی ونی ہو کر بھی اپنے شوہر کے کمرے میں رہ سکتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ان سب پر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، ورنہ ونی ہوئی عورت کو ایک بھیڑ بکری سے بھی بدتر سلوک ملتا ہے۔ سر اس بات میں ہلا کر کچن سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا سائمہ نے ایک گہری سانس لی اور خود چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چائے کا پانی ابلنے لگا، اس کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ سائمہ نے ایک کپ چائے میں چھانی، جیسے پھر آہستگی سے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی چھوٹی سی گولی نکالی۔ اس نظروں میں ایک غیر مرئی چمک ابھری۔ وہ دھیرے سے گولی کو چائے میں ڈال گئی تھی جیسے کوئی عام چیز ہو۔ چائے میں گولی گلتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ کپ اٹھائے حویلی کی راہداری میں واپس جا رہی تھی، مگر اس کی چال میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو چند لمحے پہلے تھی۔ اب وہ قدم کچھ زیادہ مضبوط اور اعتماد بھرے تھے، جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا چکی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ تھی، جس نے نہ کبھی جھکنا سیکھا تھا، نہ وہ آگے جھکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بھی لوگ اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرنے والے تھے، وہ ان سب کو راستے سے ہٹا دینا چاہتی تھی۔ وہ اس بات کا منصوبہ اپنے گھر سے ہی بنا کر آئی تھی۔ سائمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم ابھی بھی اپنی تسبیح کے دانے گما رہی تھی، ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ سائمہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ اماں سائیں، یہ چائے پی لیں، آپ کو سکون ملے گا۔ نور جہاں بیگم نے ایک نظر کپ پر ڈالی، پھر نگاہیں موڑ کر دھیمے لہجے میں بولی، یہیں رکھ دو، بعد میں پی لوں گی۔ سائمہ نے ایک پل کے لیے اپنے ہاتھ میں کپ کی گرمی کو محسوس کیا، پھر ایک مصنوعی پریشانی کے ساتھ قریب آ بیٹھی۔ اماں سائیں پلیز، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، بس چند گھونٹ لے لیں، آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ نور جہاں بیگم نے ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ زبردستی کرنے پر آمادہ ہو۔ نہیں، ابھی نہیں۔ مگر سائمہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے اصرار بڑھاتے ہوئے کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ پلیز اماں سائیں، میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ کے آرام کے لیے، بس ایک بار پی کر دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں ایک معصومیت تھی، ایک بے چارگی، مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو عام نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ تھوڑا پس و پیش میں رہیں، پھر جیسے اپنے دل کو مار کر کپ تھام لیا۔ سائمہ کے لبوں پر ایک چھپا ہوا سکون ابھرا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے کسی منظر کا انتظار کر رہی ہو۔ نور جہاں بیگم نے پہلا گھونٹ لیا، پھر دوسرا، اور پھر آہستہ آہستہ پورا کپ ختم کر دیا۔ چند لمحوں میں ان کے چہرے پر عجیب سا سکون چھانے لگا۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی نیم غنودگی میں جانے لگی، جیسے نیند کے سمندر میں ڈوب رہی ہوں۔ سائمہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، ان کے بند ہوتی آنکھوں کو، ڈھیلے ہوتے ہاتھوں کو، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولی، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کروں گی، صرف دراب سائیں کو اپنا بنا لوں گی، لیکن شاید تمہیں اب اس ڈوز کی روز ضرورت پڑے گی۔ میرے شوہر کو تم ظلم کرنے پر آمادہ کرو گی، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ نور جہاں بیگم وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ان پر ایک آخری نگاہ ڈالی جو مکمل طور پر نیند کی وادی میں جا چکی تھی، اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کھیل کے پہلے وار کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کو علم تھا دراب سائیں پنجاب میں ونی کا ہی فیصلہ دیں گے، اسی لیے وہ آنے سے پہلے کچھ چیزوں کا بندوبست کر کے آئی تھی۔ مثال کے طور پر یہ نیند کی گولیاں جو اس نے اپنی ساس کو دینے کے لیے ہی رکھی تھی، بس شرط یہی تھی کہ یہ عورت اس کے ساتھ اچھی رہے، لیکن اس نے اس کے دل میں اب شک پیدا کر دیا تھا کہ اب اس کا گھر خراب کرے گی۔ دراب سائیں کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کام میں تو وہ بہت مہارت رکھتی تھی، لیکن شاید اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ جس شخص پر وہ ہاتھ ڈال رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں بلکہ وہ آنے والے وقت کا ایک بہترین سردار ہے۔ پورے دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ دراب رات کے سائے میں تھکا مانا سا گھر میں داخل ہوا، قدموں میں عجیب سی بوجھلتا تھی، جیسے دن بھر کی سختی اس کے ذات پر چھائی ہو۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا اور انہیں گہری نیند میں پایا، دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، ان کی سانسوں کی روانی کو محسوس کرتا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک مختلف ہی منظر اس کے سامنے تھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی، بیڈ پر تازہ پھول، تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، اور ان سب کے بیچ سفید ریشمی نائٹی میں سجی سنوری سائمہ جو کسی خواب کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، نظریں جھکائی، چہرے پر ایک حیا بھری مسکان۔ دراب ایک پل کے لیے ساکت سا رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر جب وہ اس کے اور قریب آئی اور اپنی نازک باہیں اس کے گرد حائل کر دی تو وہ بھی بے ساختہ ایک ہلکی سانس لے کر رہ گیا۔ سائیں، آپ کے بغیر دن کاٹنا بہت مشکل تھا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ دراب نے نرمی سے اسے تھاما، اس کے گال کی سرخی کو دیکھا، اس کے پلکوں کی لرزش کو محسوس کیا۔
وہ اسے آہستہ سے صوفے پر لے آئی اور خود بھی قریب بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کا انتظار اتنا مشکل ہوگا۔ ہر لمحہ بس آپ کا خیال، ہر سانس میں آپ کی خوشبو، ہر لمحے آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جیسے لفظوں سے نہیں اپنے جذبات سے اس کے دل پر دستک دے رہی ہو۔ دراب کے چہرے پر نرمی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں واقعی میری اتنی یاد آئی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ سائمہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ یاد سے بھی زیادہ، میں تو جیسے آپ کے بغیر رہ ہی بھی نہیں پاؤں۔ آپ کا قریب آنا مجھے پاگل کر چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہاں کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے نرم ہاتھوں نے دراب کی انگلیاں تھام لی اور پھر وہ مدھم سرگوشی میں بولی، میں نے ہر پل بس یہی سوچا تھا کہ کب آپ واپس آئیں گے، کب میں آپ کے قریب ہوں گی، کب آپ مجھے اپنی محبت میں سمیٹ لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں لرز رہی تھی، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دراب کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، ایک ایسا احساس جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے گہری ہونے لگی۔ سائمہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا لیا۔ سائیں، مجھے اپنے قریب کر لیں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ دراب نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندیں، جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیرے سے جھک کر اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سائمہ نے بھی خود کو اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ وہ لمحات، وہ جذبات، وہ احساسات، سب ایک خاموش گواہ بن کر اس کمرے کی فضا میں بکھرتے چلے گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ روز بعد ہی ایک ایسا راز سب کے سامنے آنے والا تھا جس سے ہر ایک شخص ناواقف تھا۔ 2 ہفتے بیت چکے تھے، وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، مگر ان دونوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دراب سائیں، جو سائمہ کو اپنی نظروں میں صرف نفرت اور غصے کی آگ میں جلستا دیکھتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک اور جذبے کی گرفت میں آ رہا تھا۔ سائمہ اب اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی، جسے وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ان 2 ہفتوں میں جو سب سے بڑا تغیر آیا تھا وہ نور جہاں بیگم کا روز بروز کمزور پڑتا وجود تھا۔ سائمہ اب بھی روزانہ ان کے لیے چائے بناتی تھی اور اس میں وہی نیند کی گولیاں ملا کر انہیں سلا دیتی تھی۔ دراب سائیں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے اپنی ماں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پایا۔ ہر بار جب وہ ان کے پاس جاتا وہ نیند میں ڈوبی ہوتی، گہری تھکن ان کے چہرے پر لکھی ہوتی، مگر اس کے ذہن میں یہ بات چڑھنے سے پہلے ہی سائمہ کی محبت نے اس کے خیالات کو جکڑ لیا تھا۔ ادھر سائمہ، جو اب دراب سائیں کی مکمل توجہ پا چکی تھی، اس کے دل میں ایک اور قسط باقی تھی، رئیس کی کمی۔ رئیس، وہ شخص جس کی محبت میں وہ سالوں سے مبتلا تھی، جس کے بغیر ایک پل بھی جینا مشکل لگتا تھا، آج ایک دم سے اس کے دل میں رئیس کی یاد شدت سے ابھری تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا، جیسے کوئی نامکمل کہانی مکمل ہونے کی دہائی دے رہی ہو۔ وہ بے تابی سے گھر کی لینڈ لائن فون تک پہنچی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کی ضد سب پر باری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، رئیس کی باری، مگر سنجیدہ آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ رئیس، اس نے بے تابی سے کہا، جیسے کئی دنوں کی خاموشی آج ٹوٹنے کو تھی۔ سائمہ، اس وقت کال کیوں کی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ رئیس کی آواز میں فکر مندی تھی، لیکن اب آواز ہلکی دھیمی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ریسیور کہیں اور بھی اٹھایا گیا ہو۔ مجھے تم سے ملنا ہے رئیس، اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجے میں التجا واضح تھی۔ سائمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ممکن نہیں، اب تم دراب سائیں کی بیوی ہو، تمہارا اس طرح مجھ سے ملنا مناسب نہیں۔ مجھے کسی مناسب یا نامناسب بات کی پرواہ نہیں رئیس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی، مجھے تم سے ملنا ہے، بس ایک بار پلیز۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، آنکھیں نم ہونے لگی۔ سائمہ، یہ مت کرو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رئیس، اگر تم نے انکار کیا تو میں مر جاؤں گی، میری سانس گھٹ رہی ہے یہاں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، بس ایک بار بڑے کھیت میں، وہی جہاں ہم پہلے ملتے تھے۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سائمہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، جیسے اس کے ہر لمحے کے فیصلے پر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، رئیس نے آہستہ سے کہا۔ سائمہ کی سانسیں بحال ہو گئیں، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، اس نے سرگوشی کی اور فون رکھ دیا، اور ایک اور ریسیور کہیں اور رکھا گیا تھا، اور وہ کہیں اور نہیں بلکہ ڈیرے پر موجود دراب سائیں نے رکھا تھا۔ اس چیز کا اسے انتظار تھا، آج وہ سچ سامنے آنا تھا، جس کے خاطر وہ اس لڑکی کے قریب گیا تھا، تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ باہر رات کا سناٹا تھا، چاندنی کھیتوں میں چمک رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا فصلوں سے ٹکرا کر ایک شہر طاری کر رہی تھی۔ سائمہ دبے قدموں، محتاط نظروں کے ساتھ حویلی سے نکلی تھی۔ راستے میں کئی بار رک کر پیچھے دیکھا، کہیں کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ جب تسلی ہو گئی کہ سب محفوظ ہے، تب ہی آگے بڑھنے کی ہمت ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، مگر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رخصاں تھی۔
जैसे ही वो बड़े खेत में दाखिल हुई, सामने ही एक पेड़ के पास रईस खड़ा था। वो इसे देखते ही तेज़ कदमों से इसके करीब पहुंची। रईस ने इसे एक नज़र देखा, मगर वो किसी और ही दुनिया में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा रईस, हम एक बार फिर मिल रहे हैं, इसने खुशी से कहा। रईस ने इसे गौर से देखा, आंखों में शक और हैरत का इम्तिजाज था। ऐसे कैसे दर्राब खान तुम्हारे झांसे में आ गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो तो किसी को माफ़ नहीं करता, फिर तुम्हें कैसे कर दिया? वो हैरत की मिली जुली कैफियत में बोला। साइमा के लबों पर चालाकी बुरी मुस्कुराहट आ गई। हंसी दबाकर आंखों में मकारी समोकर बोली, जब खूबसूरती का जादू चलाया जाए तो ये मर्द आसानी से मुट्ठी में आ जाते हैं। अब देखना इसकी माँ को तो मैं नींद की गोलियां दे देकर ख़त्म कर दूंगी, और कुछ दिन बाद बारी दर्राब की आ जाएगी। सारा पैसा, सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। और फिर वो रईस की आंखों में झांक कर बोली, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। रईस खामोश था, चेहरे पर नापसंदगी के आसार उभरने लगे थे। वो एक संजीदा मर्द था जिससे ज़िंदगी में एक ऐसी औरत की चाहत थी जो एक बेहतरीन किरदार की मालिक हो। इसका दिल अब साइमा से खट्टा हो चुका था। साइमा ने एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद मज़ीद ज़हर उगला, अगर इस तरह दर्राब नहीं मरा तो हम इसे भी बहराम की तरह मार देंगे। जिस तरह मैंने बहराम पर गोली चलाई थी, इसी तरह दर्राब पर भी चला दूंगी। ये कहते हुए इसकी आंखों में वहशत चमक रही थी, जैसे एक फातिहा अपनी जीत का जश्न मना रही हो। मगर अगले ही लम्हे इसका बाजू किसी ने सख्ती से थामा। एक झटके से वो सीधी हुई और एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ हवा में गूंजी। इसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया, आंखों के सामने तारे नाच गए। दर्राब, वो धीरे से बड़बड़ाई। दर्राब साईं की आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लब सख्ती से भींचे हुए थे। तुम कितनी गिरी हुई हो साइमा। इसकी आवाज़ जहर में डूबी हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम इस काबिल ही नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना समझना शुरू किया, मगर तुम तो एक घटिया औरत निकली। साइमा ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की, मगर दर्राब ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। खामोश, तुम जैसी औरत के मुंह से मैं एक लफ्ज़ और झूठ सुनने का मतहम्मल नहीं हो सकता। इसने गहरी सांस ली, जैसे दिल में जलती नफरत को कंट्रोल कर रहा हो। फिर सर लहजे में बोला, साइमा, मैं तुम्हें सजा भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अपने साफ हाथ तुम्हारे गंदे खून से रगना नहीं चाहता। और जहाँ तक तुम्हारी हैसियत की बात है, इसने एक लम्हे के तौक़ुफ़ किया, फिर बेरहमी से बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये जुमला बिजली की मानद साइमा के कानों में गिरा। वो साख्त हो गई, आंखों में हैरत और बेबसी के रंग उतरने लगे। वो मज़ीद 2 बार और बोला था और ये किस्सा ही ख़त्म कर डाला था। दर्राब ने रईस की तरफ देखा, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ये गन की पोटली तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहकर वो एक लम्हा भी नहीं रुका था, पलटा और खेतों में अंधेरे में गायब हो गया। साइमा ने रईस की तरफ देखा उम्मीद भरी नज़रों से, मगर रईस का चेहरा सपाट था, आंखों में गुस्सा था। अचानक रईस का हाथ उठा और एक थप्पड़ इसके गाल पर सब्त हो गया। साइमा लड़खड़ा गई। तुम जैसी मक्कार औरत से मैंने मोहब्बत नहीं की थी। मैंने जिससे मोहब्बत की थी वो मेरी जान थी, मगर तुम तो एक आवारा हो, एक धोखाबाज औरत। रईस की आवाज़ में गरज थी। साइमा ने बेबसी से इसे देखने की कोशिश की, मगर रईस की आंखों में अब नफरत के सिवा कुछ नहीं था। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कभी पाऊंगा। ये कहते ही वो भी दर्राब के नक्शे कदम पर चल पड़ा, तेज़ कदमों से आगे बढ़ता गया, जैसे वो साइमा को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हो। साइमा वहीं खड़ी रह गई, साख्त, खामोश, तन्हा। रात की स्याही में इसकी दुनिया भी स्याह हो चुकी थी, और बेशक लालच, धोखा और साजिशों से हासिल की गई कामयाबी हमेशा आर्जी होती है, जबकि सच्चाई और नेकी ही असल जीत होती है। स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।